अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को बरसर इक़्तिदार आए हुए तकरीबन 1 बरस से ज़ायद बीत चुके हैं, लेकिन मसाइल ख़त्म होके नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुआशी पॉलिसियों को ताजिरों और सदकारों की जानिब से हत्व तनकीद बनाए जाने के बाद जमूत का शिकार हो चुकी है। बड़े ताजिरों को नैब और एफबीआर से शिकायत हैं, तो छोटे और दरमियाने ताजिरों को एफबीआर की पॉलिसियों से शिकायत है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2 माह से एसएमईज को एफबीआर ने लॉलीपॉप देते हुए वक्त गुजारा। 30 सितंबर की जब डेट गुजर गई और 30 सितंबर के बाद उनके मसाइल हल करने की यकीनदहानी कराई गई थी, लेकिन उनको लॉलीपॉप देते हुए 2 माह से ज़ायद गुजार दिए गए, जिसके बाद एसएमईज ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का ठान ली। और आज 7 अक्टूबर से एसएमईज ने इस्लामाबाद में एफबीआर के दफ्तर के बाहर एहतजाज और धरने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कि 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मसाइल क्या हैं? ये सब क्यों हो रहा है? क्या मसला है? इसको ही दर हकीकत पस मंज़र में क्या है, इसको ही जानने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम सजाया। इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शने के लिए जिन मेहमानों ने यहाँ शिरकत की, सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं आगा शहाब खान साहब, जो कि सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मेरे दूसरे मेहमान हैं अतीकुर रहमान साहब, जो कि मुआशी तज़कियाकार हैं। और इसके अलावा मेरे साथ ऑन कॉल होंगे जावेद शम्स, जो कि अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीजन के जो उन्होंने एसएमईज में जो इस्लामाबाद में एफबीआर के दफ्तर के सामने एहतजाज और धरना दे रहे हैं, वहाँ की क्या सूरत है वो हम ऑन कॉल उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम के इंट्रो में जो भी मईशत के हवाले से जो भी बातें मैंने की, ये तमाम की तमाम बातों पर हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि छोटा सा एक पैकेज के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। मौजूदा हुकूमत को 1 बरस से भी ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद भी मुआशी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। ताजिरों और सनअतकारों की जानिब से हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर बदइतमादी के बाइस गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को प्रोटोकॉल के बरखिलाफ मुमताज़ ताजिरों के वफ्द को बाकायदा दावत देकर मईशत की सूरत हाल पर बात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने और अपनी जानिब से उन्हें तसल्ली देकर रवाना की। गो के माज़ी में भी आर्मी चीफ ताजिरों और सनअतकारों से मिलते रहे हैं। सबसे ज्यादा नेब की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन नेब का कहना है कि आर्मी चीफ से कुछ ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात बिला जवाज़ थे। उनका कहना था कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान मुतासिर को मुतमईन करें, कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ उमूर में नेब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। दूसरी जानिब छोटे और दरमियानी ताजिरों की भी मुआशी पॉलिसी से इत्तफाक ना करते हुए गुज़िश्ता 6 माह से एफबीआर से आंख मचोली का खेल जारी है। दुकानदारों के टर्न ओवर पर टैक्स, 17% सेल्स टैक्स और खरीदारों से शनाख्ती कार्ड खरीदारी के वक्त तलब करने जैसे मामलात पर डेडलॉक बरकरार है। 2 माह कबल 30 सितंबर तक की एफबीआर ने छूट दी थी, लेकिन मामला दुरुस्त ना होने के बायस पूरे मुल्क के छोटे और दरमियानी ताजिरों ने 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में एफबीआर के दफ्तर के सामने धरने का ऐलान किया है और आज 7 अक्टूबर से इस पर अमल दरामद हो चुका है। महंगाई की शरह 12% से तजावुज़ कर चुकी है। स्टेट बैंक इंडिया दे रहा है कि मज़ीद 2 बरस महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा वक्त सरमायाकारी की शरह ना होने के बराबर है। हुकूमत के सर पर सबसे बड़ी तलवार FATF की लटक रही है, जिसकी वजह से हुकूमत को बैन-अक़वामी इदारे के सामने दबाव का सामना है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और इंट्रो में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मईशी पॉलिसी हमारी जो इख्तलाफात की वजह से जो जमूत का शिकार हैं, उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले अपने गुफ्तगू का आगाज़ हम सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगा शहाब खान साहब से बात करेंगे। और सबसे पहले तो सर बहुत मुबारकबाद हो कि आप नए चैम्बर के सदर जो है वो इलेक्ट हुए। मैं इलेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गो के गुज़िश्ता बरस जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी थी, लेकिन इस वक्त बड़ा सुकून था और बहुत ही पुरसुकून अंदाज में आप सदर जो है वो इलेक्ट हुए। मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले आगा शहाब साहब, चूँकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक पूरे पाकिस्तान के एक प्रीमियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे ज़्यादा उसकी तादाद है मेम्बरान की, इसलिए आपके पास जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, जिसमें कि यकीनी तौर पर छोटे ताजिर भी हैं, दरमियानी ताजिर भी हैं, बड़े ताजिर भी हैं और उनके मसाइल मुश्किलात हैं।
کیا صورتحال ہے جب آپ آج کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کی سیٹ پہ برجمان ہوئے ہیں، تو آپ کیسے ان تمام مسائل کو جو حقیقی طور پہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیسے حل کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا کراچی چیمبر آف کامرس کو. دیکھیے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حالات کیسے ہی ہوں، ہر 5 سال میں حالات چینج ہوتے رہتے ہیں ہر ملک کے. ہماری جو معاشی پالیسیز ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ معیشت کی ترقی میں کنٹریبیوشن نہیں ہوتا تھا ان کا؟ کراچی چیمبر نے ہمیشہ اس ویژن کے اوپر کام کیا ہے جو کہ ہم نے بزنس ایکٹیویٹیز کو، دیکھیں معیشت کو آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے، یہ تو پہلے ذہن میں مانتا ہوں میں آپ کی بات. اس کے بعد معیشت کی جو ڈائنامکس ہیں، اس کو جو ہمارا اس وقت جو انوائرمنٹ ہے، آج کل کی بدلتی ہوئی دنیا جو ہے، اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تاجروں نے بھی، گورنمنٹ نے بھی. دیکھیے، جیسے میرے ذہن میں کچھ 1-2 چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ شیئر کر لوں، کہ معیشت جو ہے دنیا میں وہی ممالک ترقی کر رہے ہیں جن کی بنیاد جو ہے معیشت کی وہ علم پہ مبنی ہے، اور وہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں. اس کے برعکس وہ ممالک جن کا طریقہ کار فرسودہ ہے، اور وہ روایتی صنعتی دور ہو یا ایگریکلچر کا دور ہو، اس میں روایتی انداز سے اور اسی وسائل پہ بھروسہ کرتے ہیں اور فرسودہ نظام پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ غیر ترقی یافتہ ہیں. تو یہاں پر میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجروں کو، صنعتکاروں کو بھی جو ہے وہ تعلیمی یافتہ ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے؟ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. پہلے آپ معیشت کی، کیونکہ آپ نے بات کی ہے، تو پہلے معیشت کو انڈرسٹینڈ کر لیں. جی چلیں. کہ دیکھیے 3 ہی طریقے ہیں نا کہ معیشت میں جو کنٹریبیوشن ہے، پہلے دنیا میں جو ہوا ہے، پہلے زراعت کے اوپر قوموں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہے، صحیح، تاکہ ان کے عوام میں غذائی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، جب اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، اس کے بعد وہ شفٹ ہوئے مینوفیکچرنگ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور مینوفیکچرنگ میں ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کیا انڈسٹریز میں، اور اس کے بعد وہ سروسز کے اوپر چلتے چلے گئے. لیکن آپ ہماری طرف آ جائیے، آپ کراچی کی طرف، پاکستان کی طرف. آپ نے PIDC کا نام تو سنا ہوگا. جی بالکل سنا. تو مشہور اس لیے ہے کہ جی پان PIDC کا جا کے کھایا جی، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. وہ ادارہ تھا نا، تو وہ ادارہ کدھر گیا؟ وہ تو میرے خیال پہ آپ تو انیکٹیو ہے. میرا کوشچن پوائنٹ یہ ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے، اور میرے خیال PIDC ایوب خان کے دور میں یہ فارم ہوا. جی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ادارے جو ہوتے ہیں نا، وہ معاشی جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو بولتے ہیں کہ، میں نہیں بول رہا ہوں، وہ بولتے ہیں کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ کرپشن اور ترقی دونوں کا ہی گھر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ادارہ جو ہے وہ ویژن کرتا ہے، ویژن دیتا ہے. اب جیسے فلاحی ادارہ ہے، کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، سیاسی ادارہ ہے اس کے اوپر. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر ہے نا، ادارے اسٹرانگ اسی وقت ہوں گے جب اس کو ایک پوری ڈائریکشن ہو گیا. وہ ڈائریکشن تو ہے اداروں کے پاس اب، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں امپلیمنٹیشن کی بھی ڈیفینیشن اپنے حساب سے لوگ کر لیتے ہیں، اور اس کی مانیٹرنگ جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن پالیسیز کی ایک طرف، مانیٹرنگ اس کی دوسری طرف. تو ہم جو ہے نا، ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیے جس سے اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جو تاجروں کی صورتحال ہے، اس میں ہم کوئی سولوشن دے سکیں. میری ابھی میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر سے، ٹھیک ہے، اور کراچی چیمبر گیا تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ مختلف باتیں ہو رہی تھیں. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بولا تھا، میں نے کہا آپ اتھارٹی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ ہم بڑے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم کیسے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. تو میں نے کہا بھائی ایکسپورٹ تو اسی وقت بڑھے گی جب ہم 5 بڑے سیکٹر سے ہٹ کے اور دوسرے سیکٹرز پہ جائیں، اسی وقت ایکسپورٹ بڑھے گی. دوسرے یہ کہ انفراسٹرکچر جو ہے، ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو جو تاجر ہیں، میں نے کہا دیکھیے تاجر جو ہیں، جو کام حکومت کا ہے وہ حکومت کرے. آپ ایکسپیکٹ کریں، یہ میری ویسے جو حفیظ شیخ وغیرہ دوسرے ان سے بات ہو رہی تھی، وہ اٹھ کے چلے گئے تھے اس وقت، کہ جو چیزیں ہمارے اس میں ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے، یعنی تاجروں کو تو بزنس کو بڑھانے کی باتیں کرنی چاہیے، ہے نا. انڈسٹری وہ کیوں بند کرے گا اگر اس کو فائدہ ہو رہا ہوگا؟ انڈسٹریز تو ہماری بند ہوتی جا رہی ہیں، اور جو ہے ہماری جو ریوائول آف انڈسٹری ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ یار ان کے اوپر تو بات کی جائے.
تو دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفراسٹرکچر ٹھیک ہے جی، پولیٹیکل انفراسٹرکچر میں گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، اور گورنمنٹ کی پالیسیز، اداروں کی پالیسی، جو میں نے ادارے کی بات کی، وہ انفلوئنس بائی پولیٹیکل پارٹیز کا جو منشور ہے اس کے حساب سے. کیونکہ آج کل کی دنیا میں کوئی بولے کہ میں انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا. کوئی ڈیپینڈنٹ ہو وہ بھی نہیں کر سکتا، سب انٹر ڈیپینڈنٹ. اور یہ فورسز ہیں بلال صاحب، یہ فورسز ہیں جو تاجروں کے اوپر ہیں. وہ لیگل فورس ہو. میری بات میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے. تو وہ جو یہ فورسز ہیں تاجروں کے اوپر بھی. اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو وہ ہے بزنس انفراسٹرکچر. ہم فزیکل انفراسٹرکچر کی بات نہیں کرتے. ہاں ٹھیک ہے، ہمیں روڈ وغیرہ چاہیے، ٹھیک ہے. سوشل انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی، اس میں سیلریز ہو گئی، اس میں نارمز ہو گئی، اس میں ویلیوز ہو گئی. تاجر جو ہے وہ بات کر رہا ہے بزنس انفراسٹرکچر کی، کہ کس حالات میں وہ بزنس کر رہا ہے. بالکل ہے نا. اب یہ فورسز ہیں اس کے اوپر جو کام، یعنی آپ دیکھیے کہ ایف بی آر کا اپنا ایک سسٹم ہے، کامرس کا ایک اپنا سسٹم ہے. تو دونوں کو مرج نہیں کریں. دیکھیے ادارے کی وہی بات آ جائے گی، لازم. دیکھیے اداروں کی بات آئے گی تو ادارے ہی جو ہے وہ پالیسیز دیں گے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرائیں گے، اس کی مانیٹرنگ ہوگی. لیکن وہ کیا اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے ساتھ. اب یہ کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے انڈسٹریلائزیشن ہو، یہ جو جمود ہے یہ ختم ہو. کراچی چیمبر نے ہمیشہ نہیں، جمود کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ وجوہات بتا دیں. دیکھیں یہ کچھ میرا یہ خیال ہے کہ بہت کوئک جو چینج ہے نا، یہ ایکچولی چیلنجز آف چینج ہے جو ہر کوئی، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے عمران خان صاحب ہوں، ان کی گورنمنٹ ہو، چاہے تاجر ہو، یہ چیلنجز آف چینج ہے. یہ ایک چینج کا ایک تھا فینومینا جو چل رہا ہے. اور یہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پوری دنیا میں اس وقت اکانومی ڈاؤنز ہیں کنٹریز کی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پاکستان کی اکانومی ہے، لیکن ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، دنیا کے جو مختلف ادارے ہیں آپ کے مالیتی وہ کہتے ہیں کہ 2.5% آپ کی اپنی گروتھ ہے، جبکہ آپ کے پڑوس میں انڈیا اس کا کہتے ہیں جناب ابو 5% ہے، بنگلہ دیش کا ابو 5% ہے، چائنا ابو 8% ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ تو جمود نہیں ہے نا. ہمیں جمود نظر آتی ہے ہماری اپنی حکومتی معاشی پالیسی کی وجہ سے، یا کوئی اور وجوہات ہے، یا تاجروں کو اس موجودہ حکومت پر کوئی مطلب یہ کہ ریزرویشنز ہیں، کوئی تحفظات ہیں؟ نہیں. دیکھیے یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں نا، یہ تو اکنامیکل پالیسیز ہوتی ہیں. 2.5 آپ کی اس وقت گروتھ ہے. نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ گروتھ جو ہے نا، ایکچولی انفلیشن ہی ہائی ہو رہا ہے نا ہمارا 100%. اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اصولاً گروتھ سے جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے، نمبر 1. پھر انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے. لیکن ہمارے پاس پیسہ جو گورنمنٹ کے پاس ہے، ایک تو کیپٹل ایکومولیشن نہیں ہوئی. اوورسیز پاکستانی کا پیسہ ہو گیا نمبر 1. جی. ہماری ایکسپورٹ سے جو فارن ایکسچینج آئی وہ ہو گیا. پلس ہمارے جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ، اب وہ ٹیکس دینے والے ہی آپ انہی کو جو دے رہے ہیں اسی کو کرتے رہے، اسی سے. اب بات یہ ہے کہ ذہنوں میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کراچی اتنا کنٹریبیوشن کرتا ہے تو سارا بزنس ادھر ہی ہے، تو سارے جو ہے وہ پیسہ ادھر ہی ہے. تو ہم سے خدا را مطلب اس طرح رکھیں کہ ہم بھی تو اس ملک کا. عتیق صاحب سے اس معاملے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا کنٹریبیوشن اور کیا گروتھ ہے، اور جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمود کی وجوہات جو بتا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے بہت شکریہ بلال بھائی پہلے آپ کا کہ آپ نے یہاں پہ مجھے بلایا، اور آغا صاحب بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے تھے، میں سن رہا تھا غور سے. بات ساری یہ کہ اگر اکنامیکل فیکٹس پہ ہم بات کریں تھوڑا سا، تو صورتحال یہ کہ گورنمنٹ سے کچھ بلنڈر ہو گئے، اور اکنامک کنڈیشن اس وقت بڑی شاکنگ کنڈیشن میں. چھوٹا تاجر ہو، چاہے بڑا تاجر ہو، مینوفیکچرر ہو، ٹریڈر ہو، ریٹیلر ہو، آپ جس سے پوچھیں گے وہ ایک شاکنگ کنڈیشن پہ ہے. ٹھیک ہے، آپ میری اس بات سے اقرار کرتے ہیں. جب شاکنگ کنڈیشن پہ ہے تو اس کا مطلب اس کے کچھ وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجوہات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے اور مانیٹری پالیسی ہے، اس نے ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک دیا. کس طرح؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ میں آپ نے پورے سال میں 30% کا ڈی ویلیوشن کیا. اس ڈی ویلیوشن سے ایک بہت بڑا صدمہ بزنس کمیونٹی کو پہنچا، اور کاروبار کو پہنچا، اور ایکسپورٹ کو پہنچا، اور تمام چیزوں کو پہنچا. ڈی ویلیوشن تو آپ لوگوں کی مطابق ہوا بھائی، ایکسپورٹ تو کہتا ہے کہ پروپرٹی کا آ جاتے ہیں بات کر لیتے ہیں. اور جو آپ کی مانیٹری پالیسی ہے تقریباً 100% ہائیک پہ گئی پورے سال میں. یہ بھی ایک بہت بڑا شوق تھا. یہ شوق ایس ایم ایز کے لیے بھی تھا، یہ شوق انویسٹرز کے لیے بھی تھا، یہ شوق مینوفیکچرر کے لیے بھی تھا. اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا.
ٹھیک ہے. ایکسیس ٹو فائنانس جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس کو کاروباری حضرات کو پیسے بینک سے لون لینے ہوتے ہیں, کاسٹ آف بوروئنگ بہت مہنگی ہو گئی اور وہ آپ لے نہیں سکے. اس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے. اس کے علاوہ آپ کے کاسٹ آف بورنگ اس وقت کتنے 70% ہے 18% ہے؟ دیکھیے اگر آپ 13% اسٹیٹ بینک 13% پہ تو ان کا پالیسی ریٹ ہے, جب اس پہ آپ کائبور کو ایڈ کرتے ہیں تو 17 سے 18% ہوتا ہے. اب آ جاتے ایک اور بات کی طرف. اکنامکس یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر آپ پالیسی ریٹ کو لے کر جاتے ہیں وہیں پر آپ انفلیشن کو بھی لے کر جا رہے ہو. اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا انفلیشن جو ہے وہ 11.25% پہ, تو یہ غلط کلیم ہے. ایز پر دی اکنامکس اور معیشت کے حساب سے جس حساب سے آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ بناتے ہیں اس حساب سے آپ انفلیشن, گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ اس کا انفلیشن ریٹ 11.25% ہے, جبکہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ کا کائبور کو ملا کے تقریباً آپ کی ہٹ 17 سے 18% کی. تو انفلیشن مہنگائی بھی 17 سے 18% کی ہٹ پر ہے اس وقت. اس کی وجہ سے جموں جو ہے سرمایہ کار جو ہے سرمایہ کار. ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ مجھے یہاں وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین بات یہ ہے کہ آغا صاحب نے جو بات کی یا جو عتیق الرحمان صاحب نے جو بات کر رہے ہیں, یہ بہت ہی ایسی باتیں ہیں جو کہ یقینی طور پہ ہمیں آج جو جمود کا شکار ہے ہماری معیشت, اس میں سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی بھی ہوگی. اس کو گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر ہم لکھتے ہیں تھوڑا سا وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت سے ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کے بعد, اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ہول اکنامکس کے حوالے سے, اور میرے مہمان جو ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جناب آغا شہاب خان صاحب, اور دوسرے مہمان ہیں ہمارے عتیق الرحمان صاحب کے جو معاشرتی ذکار ہے. وقفے میں جانے سے قبل جو ہے عتیق الرحمان صاحب اپنی کچھ فیگرز کو بتا رہے تھے کہ وہ فیگرز جو معیشت کے حوالے سے اس کو ذرا جلدی سے کمپلیٹ کر لیجیے. میں بس یہ بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر ہے. دیکھیے جو بھی آپ کے فسکل ڈیفیسٹس ہوتے ہیں, جس کو آپ گورنمنٹ چلانے کے بجٹس بناتے ہیں, اس میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے گورنمنٹ کو یہ آ رہا ہے کہ آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ سے زیادہ ہو جا رہے ہیں, کہ اس میں آدھے سے زیادہ تو وہ ڈیٹ سروسنگ قرضے اتارنے میں نکال جاتے ہیں. پھر آ جائے سب سے امپورٹنٹ بات, ریونیو کی شارٹ فال. 111 بلین روپے کی اس وقت آپ کی شارٹ فال آئی ہے ریونیو کی, جو کہ آپ ٹارگٹ کو میٹ ہی نہیں کر پا رہے. اور ٹارگٹ کم کر دیا نا, ٹارگٹ کم بھی کر دیں, لیکن پھر بھی دیکھیں نا اتنی بڑی شارٹ فال. اس کی وجہ کیا ہے, جیسے آغا صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ جس سے سبق یاد کیا آپ نے, اسی کی چھٹی بند کری. جو آپ جن سے ٹیکس لیتے ہیں آپ انہی کے اوپر ان کوالٹیٹیو سسٹم, لیکن ٹیکس کے لوگوں کی تعداد بڑھی ہے جو کہ تقریباً 26 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. بے شک بڑھ گئی ہے, لیکن دیکھیے آپ کو کوئی اٹریکشن دینی پڑے گی کمیونٹی کو, بزنس کمیونٹی کو, جو آپ کو دیتے, اور اس کی دوا آپ کو رسپیکٹ بھی دینی پڑے گی ان لوگوں کو جو آپ کے ٹیکس دیتے ہیں. آپ آڈٹ کے نوٹسز بھیج کے ان کی زندگی آپ نے خراب کی. میں تو ایک بڑی عام سی بات کہتا ہوں کہ آپ ہر وقت آڈٹ کے نوٹس بھیجتے ہیں, تو ہم ایک کام کرتے ہیں, کام بند کر دیتے ہیں, ہم اپنا بستہ اٹھاتے ہیں, اکاؤنٹنگ کی بکس اٹھاتے ہیں, اور میں پہلے بھی چکا ہوں, پھر ہم ایف بی آر کے چکر لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے تھے بھائی ہماری آڈٹ کر لو, ہماری آڈٹ. چیمبر کیا کر رہی ہے اس آڈٹ کے حوالے سے جو ان کی وہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اکثر تاجر ہم سے یہی کہتے ہیں کہ یار وہ ایف بی آر کے چکر لگا کے تنگ آ گئے. تو چیمبر اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ چیمبر کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو سمپلیفائڈ کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, ایک ہی اسٹیج کے اوپر آڈٹ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بزنس مین کو ان میں اگر الجھتا رہے گا بزنس مین, تو وہ انوویشن کیسے ہوگا, وہ گرو کیسے ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں, دیکھیے دنیا میں 2 ہی طریقے کے ممالک ہیں جن کے, ایک تو لیبر ابنڈنٹ کنٹریز ہوتی ہیں کہ جن کے پاس وسائل ہے, ہیومن کیپٹل, میں بولتا ہوں ہیومن کیپٹل. دوسرے وہ ممالک ہیں جو کہ کیپٹل ابنڈنٹ کنٹریز ہیں جن کے پاس پیسے ہی پیسہ ہے. اچھا, ہم جو ایک مینوفیکچرنگ میں آتے ہیں, جتنے تاجر حضرات ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں معیشت میں ان کا انوالومنٹ ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ جب ان آڈٹس میں, اور ایک آڈٹ نہیں, آڈٹ تو بے شمار. میرا کہنا کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو آڈٹ کے لیے جو نوٹسز آتے ہیں, پی آر سے آتے ہیں یا آپ کو نیپ کی طرف سے نوٹسز آتے ہیں, تو کراچی چیمبر آف کامرس کا اس حوالے سے نہیں, کراچی چیمبر کا ایک کلیئر ایک وہ ہے کہ دیکھیے کراچی چیمبر جو ہے نا, پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. کراچی چیمبر کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے, نمبر 1. لیکن تاجروں کا نمائندہ نہیں, نمائندہ ہے کراچی چیمبر تاجروں کا. اب جس طرح دیکھیے سوشل کلاس ہوتی ہے نا, پور, مڈل, اپر, اسی طریقے سے بزنسز میں بھی. تو ہمارے ممبر چھوٹے دکاندار بھی ہیں,
ہمارے ممبر مڈل ٹائپ کے بزنس مین بھی ہیں، ہمارے یہاں امپورٹر بھی ہیں، ہمارے یہاں ٹریڈرز بھی ہیں، ہمارے مینوفیکچررز بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں اور مینوفیکچررز بھی۔ تو ہمیں ان سب کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اب جو سب سے نیچے ہے اس کی پرابلم کچھ اور ہے، جو مڈل میں ہے اس کی پرابلم کچھ اور ہے، جو اوپر ہے دیکھیے یہ ویری کرتی ہیں، جس طرح بزنسز ویری کرتے ہیں، پروڈکٹس ویری کرتی ہیں، اسی طریقے سے ان کی پرابلم بھی ہے، لیکن ہم پرابلمز کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں؟ آغا صاحب وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑے مینوفیکچر کو نوٹس آتے ہیں PR سے، SRB سے، یا آپ کے کیا کہتے ہیں نیب سے، وہی چھوٹے کو بھی آتے ہیں، درمیانے کو بھی آتے ہیں، تو اس کو ہینڈل کیا کرتے ہیں؟ چیمبر کا اپنا کیا تحفظ ہے کہ کیا اس تاجر کو ڈائریکٹ وہ جانے کو وہاں کہتا ہے، یا وہ مشاورت کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس نے کوئی کمیٹی بنائی ہے، کوئی ایسا سیل بنایا ہے جو اس کو ہینڈل کرتا ہے؟ دیکھیے ایز سچ تو کوئی ہمارے یہاں ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے کہ جی کوئی کردار ادا کرے، لیکن چیمبر جو ہے ایک برج کا گورنمنٹ سے، اور جو ہمارے ممبرز ہیں ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے، بالکل برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے ابھی پرائم منسٹر نے بولا تھا کہ ایک 4 رکنی جو ہے وہ میں کمیٹی بزنس کمیونٹی سے لوں گا، اور وہ کمیٹی بنے گی، اور کسی کی بھی پرابلم ہوگی تو وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آؤٹ آف دا کورٹ بھی سولوشن۔ اس وقت گورنمنٹ کا جو میں جو سمجھ رہا ہوں کہ صرف آبجیکٹو جو ہے وہ ریونیو کلیکشن کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کیا ہے، بس ہمیں پیسہ چاہیے، اپنا ہدف پورا کرا IMF کے کہنے کے مطابق جو ہے، تو تھوڑا سا فلیکسیبل میں چاہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے تاکہ یہ موومنٹ جو ہے نا، مطلب آپ کو ریزرویشنز ہیں ان کی پالیسیز سے اور گورنمنٹ کی؟ دیکھیے یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، تو دنیا میں ہر گورنمنٹ کی پالیسی ہے، سب کو ریزرویشن، ہمارے کو زیادہ ہی ہے، لیکن ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بھی تو چینج کرنا ہے نا۔ ہم نے اچھا ہم نے بزنسز کو دیکھیے پرابلمز آتی ہیں، میں یہ بول رہا ہوں کہ پرابلمز آتی ہیں لیکن پرابلمز کے سولوشن بھی تو ہے نا، سولوشن بھی ہوتے ہیں، اور آپ بیٹھ کے ہی ہو سکتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پرابلم کی بات چیت کے ذریعے، ہاں بات چیت سے مطابق اگر کہیں پہ تاجر بھی غلطی پہ ہے تو کہیں پہ حکومت بھی غلطی پہ ہے، بالکل دونوں کو ملا کے ساری باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو کراچی چیمبر آف کامرس میں سے تقریباً 12,000 آپ کی اپنی جو ممبرشپ ہے وہ ہے آپ کے SMEs کی، 11-12 یہ فگر کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ یہ میرے پاس فگر کراچی چیمبر سے ہی آئی ہے، تو 11-12 ہزار کے قریب جو ہے آپ کے سب سے زیادہ جو آپ کے SMEs جو ہیں وہ آپ کے ممبرز ہیں۔ ان ممبرز کی جو آج کل مسائل چل رہے ہیں، جو ان کے سیلز ٹیکس کا مسئلہ ہے، ٹرن اوور ٹیکس کا مسئلہ ہے، یا شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے کوئی کردار ادا کر رہا ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے لاسٹ ٹائم جو اسلام آباد میں بات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے اور رزاق داؤد صاحب سے اور حفیظ شیخ صاحب اور شبر ذیلی صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ اچھا تاجروں کا یہ تھا کہ بھائی آپ کے پاس یوٹیلیٹی بلز ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ریکارڈ تو ہے، آپ یہ چاہیں کہ چیمبر جو ہے نا وہ رول پلے کرے گورنمنٹ کا، یعنی جو آپ کا کام ہے وہ آپ چاہیں کہ جی کراچی چیمبر جو ہے لوگوں سے شناختی کارڈ لے اور وہ جی رجسٹر کرائے، وہ دس از ناٹ دا وے، یہ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ ہاں ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو ایسوسیشنز ہیں ان میں سے ہم 10-10, 15-15 وہ ایسوسیشن سے نام مانگے، ان کو ہم کمشنرز کا نام دے دیں اور وہ جا کے ان کو قائل کریں کہ یار آپ جا کے۔ اچھا ویسے شناختی کارڈ کی جو شرط ہے اس پہ آپ تفصیلات ہیں آپ کو کہ غلط ہے صحیح ہے؟ اگر گورنمنٹ نے کراچی چیمبر کا رول اس میں بڑا کلیئر اور واضح ہے کہ شناختی کارڈ دینے میں کیا ہے، حرج نہیں ہے۔ دیکھیے ہم بولتے ہیں جو معیشت ڈاکومنٹڈ ہو، دیکھیے یہ آپ مجھے اس میں نہیں لے کے آئے کہ ہے یا نہیں، بات یہ ہے کہ معیشت اگر ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، نہیں ملا تھا کراچی چیمبر کی بات ہو رہی ہے تو کلیئر ہونی چاہیے کہ معیشت اگر ڈاکومنٹڈ ہے، اس میں اگر شناختی کارڈ کا ہے تو وہ یہ چیمبر یہ نہیں بولے گا کہ نہیں دیں آپ شناختی کارڈ، چیمبر نہیں بول سکتا، قانون کے مطابق جو حساب ہے اس سے چلے۔ دیکھیے اس میں ایک دوسرے پہ الزام دینا ٹھیک ہے، ایک کسل والی اس میں نہیں آنا، اس میں فلیکسیبلٹی اور معاملہ کو حل کرنے والی، اس کو حل کرنے والی بات ہونی چاہیے۔ ناظرین یہ گفتگو سے جا رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام آباد میں SMEs کی جانب سے 7 اکتوبر یعنی کہ آج 7 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک جو ہے FBR اسلام آباد کے دفتر کے سامنے احتجاج اور دھرنے کی کال دی گئی تھی SMEs کی جانب سے، اور جبکہ وہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ لائن میں میں اسلام آباد سے ہیں جاوید شمس صاحب جو کہ صدر ہیں انجمن تاجران سندھ کراچی ڈویژن کے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم جاوید شمس، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جاوید صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو وعلیکم السلام، مجھے آپ سن سکتے ہیں؟ جاوید صاحب یہ بتائیے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ آج جو آپ لوگوں نے وہاں پہ گئے تھے 7 اکتوبر کو جو دھرنے اور احتجاج کی کال کی بات کی تھی، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ بلال صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کچھ معاملات بتانے کے لیے۔
احتیاط کے حوالے سے. دیکھیں جی، مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے ایک احتجاجی کنونشن اور مارچ کا اہتمام کیا تھا تاکہ ہم اپنے مطالبات جو 17 دن سے مستقل 17 میٹنگوں کے بعد بھی اب تک مکمل نہ ہوئے تھے انہیں فائنلائز کریں. اس کے لیے جب آج ہم کنونشن کے بعد ایف بی آر کے دفتر کی طرف گئے تو بدنصیبی یہ ہوئی کہ دفتر سے کچھ فرلانگ پہلے ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے جمع ہونے والے تاجروں کو روک دیا گیا اور پولیس جو کہ ڈنڈے لے کے وہاں کھڑی ہوئی تھی خاردار تارے لگا کے، اور وہاں ہمیں آگے جانے سے منع کر دیا گیا. بہرحال ہم نے وہیں دھرنا دیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد ایف بی آر کے کچھ لوگ آئے، ان سے ہمارے جو ہے مذاکرات شروع ہوئے، لیکن وہ مذاکرات اسی تعطل کا شکار ہوئے. پھر وہ واپس گئے کہ ہم کچھ دیر بعد آتے ہیں. پھر وہ ہائی آفیشلز کو لے کر آئے اور بالآخر 4 نکات پر ہماری ان سے بات طے ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی جو ٹریلر کا اور ڈسٹریبیوٹر کا ریٹیلر کے ساتھ جو CNIC کا میٹر ہے وہ ہم ریٹرن نہیں لے سکتے. سیکنڈ نمبر، انہوں نے ایک آج بڑی عجیب بات کی ہے اور بلال صاحب میں آپ کے چینل کے توسط سے پاکستان کے لاکھوں تاجروں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سیلف ٹیکس انوائس کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں وہ انڈسٹریز کی طرف سے ہے، چھوٹے تاجر کا اس میں کوئی میٹر نہیں ہے، چھوٹے تاجر کا میٹر نہیں ہے. اور انہوں نے برملا یہ بات کی ہے، میں ان کا نام اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا، بہت ہائی آفیشل لوگ تھے ایف بی آر کے. جلدی سے 4 جو ہے مسائل جو آپ کے ہوئے ہیں وہ مجھے بتا دیجئے کہ ابھی آج کا نتیجہ کیا نکلا. ابھی تک جو آپ لوگوں نے وہاں دھرنا یا احتجاج دیا تھا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کیا آپ لوگ غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دیں گے یا آج ہی تک کے لیے کافی تھا؟ آج علامتی طور پہ دھرنا تھا اور ہم نے انہیں 2 دن کا ٹائم دیا ہے، 10 تاریخ تک کا. 3 چیزیں آپ کی، جس میں نمبر 1 جو سیل ٹیکس ہم نے 2 جگہ لگایا ہے ٹریڈر سے ریٹیلر تک کا، وہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر 2 آج انہوں نے ایک بڑا بریک تھرو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو ٹرانزیکشن کے اوپر جو ٹیکس لینے کا ہے وہ 10 کروڑ سے ہم 12 کروڑ تک انشاءاللہ اس کو فائنلائز کر لیں گے. یہ آپ ڈن سمجھ لیں، کیونکہ شبر زیدی صاحب عمران خان کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہ چائنا چلے گئے تو وہ تھوڑا سا ڈیڈ لاک آ گیا ایک دن کا. تو اس دوران وہ اپنی پوری ورکنگ کر کے اور پھر یہ سمری تیار کر لیں گے. ایک دن کے بعد یعنی جاوید شمس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ لوگوں کا لاہ عمل کیا ہے؟ مجھے جلدی سے بتا دیجئے ابھی آپ لوگوں کا لاہ عمل کیا ہے؟ بالکل کلیئر اینڈ کٹ ہے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور ٹیکس دیں گے، لیکن پھر بات یہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ 2 چیزیں کر دیں. ٹھیک ہے CNIC کا ایشو کوئی مسئلہ ہے انٹرنیشنلی، آپ اسے رہنے دیں. ایک تو آپ سیل ٹیکس جو 2nd کیٹیگری پہ آپ لے رہے وہ ختم کر دیں، امپورٹ پر جو آپ کے مینوفیکچرر ہے وہاں لگا دیں. نمبر 2 آپ نے جو ٹرن اوور ٹیکس ہے اس کو 12 کروڑ. نمبر 3 جو آپ نے کہا ہے کہ 6 سال تک کی ہم اس میں ٹرانزیکشن کو ری چیکنگ نہیں کریں گے، آپ ہمیں قانون بنا کے پاس کریں، ہم آپ کے ساتھ کریں. بہت شکریہ جاوید شمس صاحب. کہ یہ جاوید شمس صاحب تھے جو کہ انجمن تاجران سندھ کراچی ڈویژن کے صدر تھے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں اسلام آباد میں آج 7 اکتوبر سے لے کے 10 اکتوبر تک جو ہے وہ SMEs نے کراچی کے تمام تاجر بلکہ پورے پاکستان کے SMEs نے وہاں پر احتجاج اور دھرنے دینے کی بات کی تھی، تو اس پر قابل علم ہوا. اور جو باتیں انہوں نے بتائی یقینی طور پہ آپ نے بھی سنی ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو آج وہاں ہوئی ہیں وہ پوری طرح ہو جائیں. لیکن بہرحال ہم یہاں پر چلیں گے ایک تھوڑی سی وقفے کی جانب، اور وقفے پہ آنے کے بعد جو ہے وہ آغا شہاب صاحب سے اور عتیق الرحمان صاحب سے اس مسئلے میں کچھ ماہرانہ رائے لیں گے. تو ساتھ رہیے گا، ہم اس وقت لیتے ہیں تھوڑا سا وقفہ. ویلکم ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے جانے سے قبل جو ہے ہم نے اسلام آباد میں جو SMEs نے دھرنا دیا اس حوالے سے جاوید شمس جو کہ انجمن تاجران سندھ کے صدر تھے ان کی بھی بات ہوئی اور جو بھی صورتحال تھی. ہم گفتگو جو کر رہے تھے وہ پہلے بھی ہم اس میں تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میرے اپنے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا تاجر ہو، بڑا تاجر ہو، درمیانا تاجر ہو، سبھی ایک قبیلے کے حصے ہیں. تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ انہی کے چھوٹے بڑے طریقے سے کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ملک کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. عتیق صاحب کچھ کہنا چاہیں گے یہ جو باتیں ہوئی ہیں ابھی؟ جی سب سے پہلے تو میں ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا جو آغا صاحب شاید بھول کے بتانا، اور وہ یہ تھی کہ کراچی چیمبر آف کامرس جس سے میرا بھی تعلق ہے اور اتنا ہی تعلق ہے جتنا آغا صاحب کا ہے، وہ اس کی اپنی کمیٹیز ہیں. وہ تمام ٹیکسز کے معاملے کی کمیٹی ہے، انڈسٹریز کی کمیٹی ہے، ہر سیکٹر کی کمیٹی ہے، SRB کی ہے، لوکل ٹیکسز کی ہے، فیڈرل ٹیکسز کی، سب کمیٹیز پہ بات چیت ہوتی ہے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ریپرزنٹیشن برابر کی جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو کراچی چیمبر آف کامرس کا ایک بڑا فعال کردار ہے، ایک برج جو جیسے آغا صاحب نے کہا وہ گورنمنٹ اور ان ایجنسیز کے درمیان جو بزنس آغا صاحب نے جو ایک بات کہی وہ بہت ویلیبل ہے کہ کراچی چیمبر آف کامرس کوئی اتھارٹی نہیں ہے،
وہ قانون نہیں ہے، کوشش کرتی ہے کہ پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایس ایم ایز کی طرف۔ لیکن جہاں تک ایس ایم ایز کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ آپ کو بھی کلیئر ہے کہ 82% پاکستان کی جو کمپوزیشن ہے ٹریڈنگ کی اور انڈسٹریز کی، جو چھوٹے وہ ایس ایم ایز ہیں، اور 40% سے 45% تک کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کی گروتھ میں ایس ایم ایز کا۔ لیکن سب سے زیادہ جو نیگلیکٹڈ ہے وہ ایس ایم ایز ہیں پاکستان میں، جبکہ آپ فار ایسٹ میں یا کہیں بھی چلے جائیں، تھائی لینڈ چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، ان کی اکنامک گروتھ کا مین آرگن ہی ایس ایم ایز پہ ڈیزائن۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایس ایم ایز کو آپ نے تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ ایس ایم ایز کو آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں، 3000 سے 4000 لیبرر، ڈیلی ویجز ورکرز، وینڈرز کے ساتھ کام کرنے والے 3000 سے 4000 ڈیلی لے آف ہو رہے ہیں انڈسٹریز میں ہماری ہیں، جس حساب سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایس ایم ایز کے وینڈرز ہی ہیں۔ یہ وینڈرز جب اپنے اوپر یہ لوڈ لیتے ہیں، ان کے پرنسپلز وہ لوڈ نہیں لیتے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے، را مٹیریل کی کاسٹ وہ اپنے سر پہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہائیسٹ ٹیرف کی کاسٹ اپنے سر پہ لے رہتا ہے۔ جو اوریجنل پرنسپل ہے وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں اس کاسٹ کو بیئر کروں گا، وینڈر پھر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ وینڈر وہ ایس ایم ای ہوتا ہے، گورنمنٹ اس طرف بھی نہیں دیکھتی، کوئی ریلیف نہیں دیتی، اس کے پاس پیسہ شارٹ پڑتا ہے، وہ بینک سے جاتا ہے لون لینے کے لیے، آپ نے ہائیسٹ ٹیرف رکھا ہوا ہے، وہ لون نہیں لے پاتا، شارٹ ٹرم لونز نہیں لے پاتا، جب تک اس کے پاس اویلیبلٹی آف کیپٹل نہیں ہوگی، کاسٹ آف فنڈ نہیں ہوگا، اتنا مہنگا کاسٹ آف فنڈ ہے، تو آپ کے ایس ایم ایز کی سروائیول اتنی مشکل ہو گئی ہے۔ جو وہ را مٹیریل خریدتا ہے، جس میں وہ امپورٹڈ را مٹیریل ہے، اس میں ہائر کسٹم ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، یہاں پر کیا ہے، اس میں بھتہ خوری بھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو ریٹیلر بلال صاحب آپ وہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایکچوئل بات کروں کہ ایک کاروباری آدمی کاروبار کرے تو کیسے کرے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر ایس ایم ایز نہیں ہوں گے تو آپ کے لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر کے جتنے بھی انڈسٹریز ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو وہ سپورٹنگ سیکٹر ہے نا وہ تو۔ ٹھیک ہے جی، چلے جی ایس ایم ایز کے بعد آغا صاحب، یہ جو پانی کے ریٹ بڑھ گئے، بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، سوئی گیس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اور مزید ابھی بھی پیسے بڑھا دیے گئے بجلی کے، تو اس سے کیا انڈسٹریز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ڈائریکٹلی تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے انکریز ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، بالکل صحیح بات ہے، اور یہ جو ہے نا ہم اس میں جو ہے کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ جو اطراف ہے ہمارا جو ریجن ہے، اور وہ جو ہے پرفارم کر رہے ہیں، اور ان کی کاسٹ ان کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ دیکھیے بنگلہ دیش میں جی جی اس کی اگر میں بات کروں تو ان کے جو ایک تو ہم لوگ شکار بھی ہیں انٹرنیشنل ڈیولزم کا اور ڈومیسٹک ڈیولزم کا، جو ہماری انڈسٹری ہے کہ ہمارے لاز جو ہیں وہ صرف مطلب کراچی ہے صرف ٹیکس دینے کے لیے پورے پاکستان میں۔ جی دیکھیے اب اس میں برا نہیں مانیے گا، نہیں میں کیوں برا مانوں گا، ہم تو خود وہ جو ہے ڈیولزم کا ہم شکار ہو رہے ہیں یہاں کی انڈسٹری، اور انٹرنیشنل ڈیولزم ہماری یہ ہو رہی ہے کہ جو ہم کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں اور ہماری چیزیں جو ہیں وہ مینوفیکچرنگ جو ہے بنگلہ دیش میں، تو آپ کیوں بیچتے ہیں را مٹیریل؟ نہیں ہم را مٹیریل بیچتے ہیں تو ہوتا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے انٹرنیشنل ڈیولزم کو سمجھیے نا پھر آپ، تو ہم مطلب ایسی چیزیں بھی ہیں ہمارے ساتھ جس کا یہاں کا جو بزنس مین ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے وہ ان چیزوں کا شکار ہے، وکٹم ہے۔ ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ٹیکسٹائل کو لے لیتے ہیں، اگر سرپلس مٹیریل ہوگا، ہم اسی کاٹن، جیسے کاٹن کا ڈے بنایا جا رہا ہے جی، تو آپ یہ دیکھ لیجیے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، 10 ملین 12 ملین 14 ملین بیلز، یہ ہسٹری آپ ایسی چلتا ہے، اس میں انوویشن نہیں ہوا سر۔ 10 ملین ریز ہوگا اس دفعہ۔ سنیے جب تک ایگریکلچر، دیکھیے ایگریکلچر میں میں آپ سے جب لیبر ابنڈنس اور کیپٹل ابنڈنس کنٹری کی بات کر رہا تھا، تو ہمارے پاس جو ہے وہ میکنائز وے آف فارمنگ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اس میں ٹیکنالوجی اور والی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بیٹی کاٹن ہے، اور جس میں ہماری کاسٹ، آپ نے کاسٹ کی بات کی ہے، ہمیں دیکھیے کاسٹ ہم کمپیٹ اسی وقت کریں گے جب ہماری کاسٹ جو ہے وہ اس لیول پہ آ جائے جو ہمارے کمپٹیٹرز ہیں۔ اچھا اب وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی برداشت کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کا یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ شفٹ ہو رہی ہے، اور ٹریڈنگ کے اوپر آہستہ آہستہ ہم لوگ جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہیں، یہی وجوہات ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈسٹری ہوگی تو لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گا، لیکن ہم یہاں پہ انڈسٹری کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو ریوائول کی بات کرنی ہے کہ وہ تو بند ہے بھائی، اس کو تو ہمارا فوکس زیادہ تر جو ہے نا، اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے چکروں میں۔ اچھا ریوائول بھی کیسے ہوگی جبکہ کاسٹ ڈیلی بڑھ رہی ہے؟ تو دیکھیے اس کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا، تو ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی بھی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے،
تو میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ پرائم منسٹر کو کہ دیکھیے کراچی چیمبر میں جو ہے نا ویریشن آپ کو کوالٹی ملے گی، ان پٹ ہمارے پاس آتا ہے سارا، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اور بڑے سے بڑے. بالکل صحیح کہہ رہا تو ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہمارے ایکسپرٹس ہیں اور ان لوگوں کو بلائیے، ہمارے جو ہمارے لیکن سینئر الیکشن سے پہلے تو آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بیٹھیں گے بات کریں گے. کافی باتیں ہوئی ہیں ہمارے سراج قاسم تیلی صاحب سے اور ہارون فاروقی صاحب سے، طاہر بھائی سے، انجم نثار سے، زبیر موتی والا صاحب، یہ سارے گروپ نے ان کو اپنی طور کے ان کو بلانا چاہیے تاکہ وہ انٹریکشن رہے، کنٹینیوٹی آف جو ان کی ڈیبیٹ ہے یا ان کی جو باتیں ہیں وہ رہیں، اور اس کے بعد کسی ایک ہم نتیجے پہ پہنچے. دیکھیے اس طرح تو نہیں چلے گا کام، یعنی آپ جو ہے وہ اپنے طور پہ باتیں کرتے رہیں، یہ اور یہ جو ہے چیمبر اپنے طور پہ باتیں کرتے رہیں، کسی ایک پیج کے اوپر آنا ہوگا. اور جو باتیں ہمارے سینئر نے کی ہیں، ابھی پرائم منسٹر نے یہی ہمارے لیٹر کا جواب دیا، ہم نے ان کو انوائٹ کیا. تو پرائم منسٹر صاحب مان گئے اس بات پہ کہ وہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ آئیں گے کراچی، اور کراچی چیمبر میں میں بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو انہوں نے مجھ سے وہاں پہ کہا ہے کہ بالکل میں وزٹ کروں گا، تو وہ آئیں تاکہ ایک کلیئر پکچر ان کے سامنے ہم دیں اور اس کے اوپر بات چیت ہو. اور یہ اس میں جو دیکھیے نا محب وطن سب ہیں سارے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس میں چاہے چھوٹا اور یہ اور بڑا اور وہ کچھ بھی نہیں، محب وطن سب ہیں، سب چاہتے ہیں، طریقہ کار الگ ہے، سب کے طریقہ کار الگ ہے، طریقہ کار ہے ایک دم اچانک جو ہے نا وہ آپ جو عرصہ دراز سے چل رہا ہے سلسلہ، دیکھیے وہ اگریسو گورنمنٹ کی پالیسی جو ہوتی ہے بعض اوقات جو ہے نا، بعض اوقات ڈیسیشن جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، اس میں اس کو ہمیں طریقے سے لینا چاہیے، آہستہ آہستہ. ہاں میرا یہ خیال ہے کہ گریجولی. لیکن جب میں نے یہ گریجولی کی بات کی تھی اسلام آباد میں تو شبر زیدی صاحب کہنے لگے یہ کیا بات ہے، مطلب کوئی ڈیسیشن لینا تو ڈیسیشن لو، گریجولی کیا اگر لینا ہی ہے، مطلب اس طرح کی بات آنی ہے تو اس کو اسی وقت فیصلہ کیا جائے. تو دیکھیے سوچوں کا فرق ہے، سوچوں کا فرق کیسے کہ اگر فیکٹر آف پروڈکشن میں اگر لینڈ، کیپٹل اور امپلائمنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ انٹرپرینیورزم کی، انٹرپرینیور جو ہوتے ہیں جو ان کا مطلب اس انداز سے سوچنا. اچھا ہمارے یہاں کوئی ٹریننگ کا کوئی ادارہ بھی نہیں ہے کہ انٹرپرینیورز جتنے بھی یہ جو نئے آتے ہیں یا پرانے آتے ہیں ان کو ایک طریقہ کار کی طرح سمجھائیں اور ایک وے آف مطلب یہ کہ ورکنگ بتائیں، ایسا کوئی ادارہ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. ہاں دیکھیے یہ ایک لیکنگ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا صرف ابھی یہیں سے یہیں تک دیکھ رہے ہیں. اچھا جو پاکستان میں پاپولیشن ہے نا وہ یوتھ ینگ جو ہمارے جو ملینیل جنریشن، جی بالکل صحیح کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ ایج گروپ کون سا ہے؟ وہ 18 سے 19 سے 30 والا، 25 سال تک کی عمر تھے، 18 سے 25 سال کے درمیان میں ہماری یہ جنریشن ان کا ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. دیکھیے ابھی یہ جو میں نے ایک چیز تو پازیٹیو ہوئی تھی جو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں جب اس میٹنگ سے آیا میں نے ان سے پرائم منسٹر سے ذکر بھی کیا کہ آپ کی ای کامرس کی پالیسی جو ہے ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے اور وہ مجھے بڑی اچھی لگی کہ ایک پروگریسو ایک اس میں وہ تھا. اور کیونکہ آج کل کی دنیا بدلتی بھی دنیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی پروڈکٹ کو کیسے پلیس کریں اس انوائرمنٹ میں، تو دس از اے ویری گڈ آئیڈیا. یہ میں اس کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں آپ کو. اور اس سے کیا ہوا کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے یہ اسٹارٹ اپ سے، دیکھیے نا ہم اپنی بات کر رہے ہیں، یہ فرق ہے، یہ بزنس انوائرمنٹ میں بھی یہی فرق ہے. جو ہماری یوتھ ہے وہ تو چلی جاتی ہے نا، اب اس کو اگر آپ یہ اس قسم کی چیزیں انٹروڈیوس کریں گے، میرا طریقہ کار کچھ ہے بزنس کرنے کا، جو یہ لڑکے یوتھ ہے ان کا طریقہ کار کچھ ہے. تو یہ آج کل ٹریڈنگ اور مارکیٹنگ اور یہ مختلف چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا حکومت کی کچھ پالیسیوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی پازیٹیو ہیں اور اچھی ہیں، جو کہ آگے جا کے جو بہت زیادہ جو پاکستان کی اپنی جو معیشت ہے اس میں ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے. دیکھیں معیشت میں بلال صاحب یہ پالیسیز جو ہوتی ہیں نا اس کے ریزلٹ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ گلاس دیا اس نے پانی بھر کے دے دیا اور آپ نے پی لیا. اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ بھی کریں. لیکن فاسٹ دور تو ہے کہ اگر آپ فاسٹ دور تو فاسٹ ہے، اگر آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا اس پروڈکٹ کی آپ نے پبلسٹی کرنے میں 2 سال لگا دیے تو آپ کے پروڈکٹ تو ختم ہو گئی نا. نہیں اب مارکیٹنگ بھی ہے نا، اس کے بعد ایک مارکیٹنگ سب سے امپورٹنٹ چیز مارکیٹنگ ہے. دیکھیے پاکستان ہم جیسے بات کرتے ہیں ہم بولتے ہیں یار یہ جو ہے نا، میں اکثر سوچتا تھا میں کیا کاٹن تو ہم بناتے ہیں تو یہ کیا پرابلم ہے بھائی، پتہ چلا جی لانگ اسٹیپل نہیں ہے. اچھا میرا اس سے تعلق نہیں ہے کاٹن سے، میرا فوڈ کا آپ کو پتہ ہے کام. لیکن میں نے کہا یہ کیا چکر ہے بھائی ہمارے، کیا یہ اگر ہم ایجپٹ کی بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں ایجپشن کاٹن از دا بیسٹ، امریکن کاٹن از بیسٹ. آپ جو ہے اگر آٹو موبائل کی بات کرتے ہیں بولو یار کیا انجینئرنگ ہے ادھر جاپان. آپ جرمنی کی بات کریں بولا پریسیشن انجینئرنگ. پاکستان کی بات کریں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ نتھنگ.
तो वो ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास, हम इंग्लिश स्पीकिंग अपने तैयार कर रहे हैं नहीं हमारा, और वो जाके जॉब कर रहे हैं बाहर। अतीक साहब 70 साल से हम सिर्फ टेक्सटाइल खेलते रहे। नहीं, यही बात हो रही थी। देखिए, हमने यही बात की है चैम्बर ने कि भाई इसमें जो है ना सब इंपॉर्टेंट है सेक्टर्स, लेकिन हमने जो बात करनी है कि इनके साथ इसको सपोर्ट करना है टेक्सटाइल को, और टेक्सटाइल के साथ लेदर है, सर्जिकल है, जो भी कारपेट है। 5-0 सेक्टर के अलावा भी तो दुनिया है ना यार। इसके अलावा भी बहुत सारे दुनिया है ना। और आप बताइए, मैं एक चीज अर्ज करूं कि कंप्लायंस नहीं हो रहा इकोनॉमी में ना, कंप्लायंस नहीं हो रहा। आप देखिए ना, अब इस बात को जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट आ गया, डेफिसिट आ गया। देखिए, सबसे बड़ी काम करने की इस वक्त जो आपको जरूरत है, ये हमें जरूरत है, वो ये है कि हमें किसी तरह ईज ऑफ बिजनेस लेकर आना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी है, इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। कैसे निकलेंगे इस टर्मोइल से? इसका सबसे बेस्ट तरीका ये कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंसीडर किया जाए। कैसे करेंगे उसके दो ही तरीके। मैं अलग एक बात कहता हूं जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इंटरेस्ट रेट की हाइक को कंट्रोल करना होगा, वरना इकोनॉमी इसी तरह, ये आपकी तवज्जो भी इस तरह आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट हाइक को रिड्यूस करना होगा, वरना ये बहुत ज्यादा वो जो हमारी तकलीफें है ना, ये मजीद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे। एक बार दूसरी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए हमें ये जो टैरिफ्स हैं अभी फिर बढ़ा दिया। ठीक है, के इलेक्ट्रिक पे उसका असर नहीं पड़ा, लेकिन कितने बिलियन रुपीस का लोड पावर कंज्यूमर्स पे डाल दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको देखना पड़ेगा। दो चीजें अगर हम कंट्रोल कर लें, एक तो हमारा इंटरेस्ट रेट उसको सिंगल डिजिट पे दोबारा ले आए, और नंबर 2 हमारे जो पावर टैरिफ्स हैं इनको कंट्रोल कर लिया जाए, तो यूटिलिटीज हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा है, दुनिया की सबसे महंगी। मैं मौजूद के साथ मैं आपको यहाँ पे इंटरेक्ट करूंगा कि बात आप ये कर रहे हैं, सवाल ही पैदा होता है कि आपको जब IMF से लोन लेंगे और बैरूनी इमदाद लेंगे, उनकी जब इंस्ट्रक्शंस हैं ये, तो उस इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, आप तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा एक बात कही है कि गोइंग टू IMF इज फैटल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए खुदकशी की तरह मुतारिफ है, लेकिन अब ये खुदकशी कर ली है ना, तो इसको फेस कर रहे हैं। इस प्रोसीजर से क्या, देखिए इस एक्सटर्नल डेट आपका कितना है, IMF को इंक्लूड करते हैं, $91 बिलियन पे खड़े आप। आपका डोमेस्टिक लोन डेट कितना है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का आपका। ये सब कैसे निकलेगा, ये सब हम ही को सोच रहे हैं। आप अगर मईशत पे बात करें, आगा साहब चैम्बर को रिप्रेजेंट करें एज ए प्रेसिडेंट, तो ये चीजें सामने लानी है, बैठ के सर जोड़ना है, बड़ों ने बात करनी है, और इसका एक ही हल है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक कर लिया जाए, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंप्रूव किया जाए, सिक यूनिट्स को दोबारा रिवेटलाइज किया जाए, दोबारा उनको काम पे लाया जाए। अब वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स की आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। वैल्यू एडेड टैक्स आपने ठीक है लगाया, लेकिन सिक इंडस्ट्रीज पे वैल्यू एडेड टैक्स लगाना ये कहां की बात है? जहां प्रोडक्शन नहीं हो रही उसमें भी आप वैल्यू एडेड टैक्स यार, ये सारी चीजें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। गला ना घोटा जाए बिजनेस कम्युनिटी का, कारोबार करने दिया जाए, चाहे छोटा ताजिर हो चाहे बड़ा ताजिर हो। बिजनेस इज फॉर द प्रॉफिट मोटिव। आप जब तक प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर्स को इंप्रूव नहीं करेंगे, प्राइवेट्स को इंकरेज नहीं करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी के हाथ पे मजबूत नहीं करेंगे। साउथ कोरिया क्या है, सबसे बड़ी मिसाल है प्राइवेट सेक्टर की इंप्रूवमेंट की, तरक्की की। आज चाइना की तरक्की क्या है, दुनिया के 4-5 बड़े, इवन ताइवान सब प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की ही इंकरेजमेंट आपको चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर की इंकरेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर की तरफ से एक सोच आनी जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना है और हमारा यूटिलिटी टैरिफ जो है उसको कंट्रोल करना। चलिए जी, आप कहते हैं प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो ये बात उन्होंने कही, और फिर IMF वाली बात आ गई। एक तरीकेकार ये है कि अब ये देखा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अब वही सर्वाइव करेंगे, जो नीचे का तबका है वो इन तमाम बोझ तले माशत के जो है वो खत्म होने के करीब है। आप इसे इत्तेफाक करते हैं, और इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या इनिशिएटिव लेगी इन फ्यूचर? देखिए, हमारे पास एक कमेटी है स्मॉल ट्रेडर्स की, तो ये सिफारिशात सब तैयार करेंगे हम। और मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, लीडरशिप जो भी होती है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई वो नहीं है, लेकिन लीडर जो होता है, तिजारत की सियासत है नहीं, तिजारत की सियासत की बात नहीं कर रहा मैं, मुल्क की बात कर रहा हूँ। वो एक विजन देता है, ठीक है, एक विजन देता है। अब जो उसके ज़ैली इदारे हैं वो उस विजन को फॉलो करते हैं। अब उस विजन को फॉलो करने में जो 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 माइंडसेट चल रहा होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे चैम्बर क्या किरदार अदा करेगी? चैम्बर जनाब, चैम्बर ये तमाम चीजों को रीस्टोर करने के लिए, रीस्टोर कॉन्फिडेंस, रीस्टोर करने, कॉन्फिडेंस जो छोटे और दरमियान जो ताजिर, उनके ताजिरों को जो बीमार सनते हैं। नहीं, देखिए समझिए,
یہ کہنا کہ امپورٹ، ابھی بات یہی ہے نا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے، کہ امپورٹ جو ہے زیادہ تھی اور ایکسپورٹ کم تھی، یہی ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا نا ہمارا۔ چلے میرے پروگرام کا اب یہ وقت سوچ ختم ہو لیا رہا ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ کراچی چیمبر کے آئندہ کے مستقبل کی انیشیٹو ان کے اپنے پروگرامز کیا ہیں، بہت ہی شارٹ الفاظ۔ دیکھیے کراچی چیمبر جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اکانومی جو ہے ریوائیو ہو، جو ہماری انڈسٹریز ہے وہ ریوائیو ہو، جو ہماری امپورٹرز ہیں، کیونکہ امپورٹرز کا بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ امپورٹ نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی، ہمیں مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اس کا بھی، اور ایکسپورٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور چھوٹے تاجروں کا، ایس ایم ایز کے، سب کے اوپر کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر بھی وہاں پہ آئیں گے، ہماری سفارشات سنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ عتیق صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھی بھی باتیں کی، بہت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں میں شاید کہ ہماری وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے سیکٹرز تھے جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، لیکن جہاں تک بھی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور اس کا پازیٹیو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں دیکھیں گے۔ بلال احسن کو اجازت دیجیے اس پروگرام در حقیقت سے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔